बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज मुझे याद आ रही है इमरान खान साहब की, उन इमरान खान साहब की जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ऑपोजिशन में थे, जलसे करते थे, रैलीज निकालते थे, धरने देते थे और कहते थे कि मीडिया जो है ये बहुत एक अहम पिलर है किसी भी मुल्क का, और मीडिया को वही गवर्नमेंट जो है चुप कराने की कोशिश करती हैं जो कि करप्ट होती हैं। क्या कहते थे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले? आपको पहले याद कराते हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मीडिया के लोगों को इज्जत दें। इज्जत तो चले दें, और पता नहीं दें या ना दें, लेकिन यह है कि कम से कम आज़ादी तो दें, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय के बगैर किसी भी मुल्क में मुकम्मल अंधेरा होता है। क्योंकि जो गरीब आदमी होता है किसी भी मुल्क में, उसकी दाद रसी करता है मीडिया, और उसकी आवाज़ पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक। जब वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, मीडिया उस आम आदमी की आवाज़ बनता है। तो कम से कम आज़ादी तो ज़रूर दें, इज्जत तो चले नेक्स्ट लेवल की बात है। अच्छा जी, ये खान साहब थे जो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। उसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अमेरिका जाते हैं, बतौर प्राइम मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं, और वहां पर जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या कहा तब उन्होंने, सुनिए। The media in Pakistan, not just free, but sometimes out of control. A prime minister of a country, and this man sits on television and says that I can tell you that he's getting divorced tomorrow. So if there was some truth in it, you would, okay, if he had some knowledge. But there's only me and my wife living together. Where did he get this information from? So what we need is to control the media, and not through the government, but through media watchdog. 2 or 3 things the media did. One is that they started reporting wrongly that the IMF had said that the rupee would fall, to a number they quoted. They almost, there was a run on the rupee. I mean, who would do that? First, you're fighting in the biggest economic crisis in your history. Second, you have media coming up with this false news about causing a run on the rupee, or the finance minister's change, and so on. So what I'm saying, it is not censorship. We will strengthen the media watchdog. कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने जो एक मिसाल अपनी तो घर की दी, और उन्होंने कहा कि कैसे किसी रिपोर्टर को या जर्नलिस्ट को पता है। आई डू एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट पॉइंट। मीडिया के कुछ एथिक्स होते हैं, और उन एथिक्स को फॉलो करते हुए मीडिया को अपना काम करना चाहिए, और वो तमाम मामलात जो किसी की भी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, वो लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, और अगर कोई करता है ही शुड बी टेकन टू टास्क, और कानून हरकत में आना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल कहना ही इज द रॉन्ग वर्ड, इट इज द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। आप मीडिया को कंट्रोल नहीं करते, आप मीडिया को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ फ्री मीडिया होती है, कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, जैसे कि इमरान खान साहब ने बात की थी कि रुपए के हवाले से गलत रिपोर्टिंग की गई। अगर उसका जेन्युइनली नुकसान हुआ और कोई फेक न्यूज़ थी, कोई फेक कैंपेन थी, तो उसके हवाले से भी कानून में बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं, और गवर्नमेंट को रेमेडीज़ अवेल करनी चाहिए। और वो लीगल सिस्टम जो वो रेमेडीज़ पहुंचाता नहीं है विक्टिम तक, उसको रेमेडिफाई करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उस लीगल सिस्टम को। ये सही डायरेक्शन होनी चाहिए, ना कि ये कि आप मीडिया को कंट्रोल करने के पीछे लग जाए। अब हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लेकर आ रही है, और वो कानून बनाना चाह रहे हैं उसको ऑर्डिनेंस के जरिए से। उसके हवाले से कुछ ब्रीफिंग फवाद चॉइस साहब ने दी कि वो क्या होगा, उसकी क्या शक्ल होगी। सुनिए। इस वक्त एग्जिस्टिंग, मैं आपको थोड़ी सी पोजीशन बता दूं जी, 7 लॉज हैं जो पाकिस्तान में मीडिया को डील करते हैं। एक तो हम ये सारे लॉज को ख़त्म कर रहे हैं, और इन लॉज की जगह हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी हमारे इस लॉ में नहीं है। द ओनली एक्शन दैट अथॉरिटी कैन टेक इज़ इम्पोज फाइन। हम फाइन को 250 मिलियन पे ले जा रहे हैं। हम मीडिया ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर रहे हैं, एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन और एक मीडिया ट्राइब्यूनल। मीडिया कंप्लेंट कमीशन जो होगा, उसके पास को इंडिविजुअल जा सकेगा, और वो कह सकेगा कि ये फलाना जो मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन हुई है वो फेक कैंपेन है, और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। और मीडिया कंप्लेंट कमीशन 21 डेज़ में अपना फ़ैसला जो है वो सुनाने का पाबंद होगा, और उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो मीडिया ट्राइब्यूनल में जो है वो हो सकेगी। हमने एक कमीशन क्रिएट किया है, मीडिया कमीशन, जो कि 4 लोग उसमें गवर्नमेंट के होंगे, 4 लोग उसमें मीडिया बॉडीज़ के होंगे, और एक चेयरमैन होगा। और ये कमीशन जो है ये अपॉइंट करेगा कंप्लेंट के लोग भी और हमारे ट्राइब्यूनल के लोग।
اب بہت بڑی تعداد میں صحافیوں کو اور صحافتی تنظیموں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اس بل کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ قانون بنانا چاہتی ہے، کیونکہ صحافیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن ہوگی، یہ فری سپیچ کی وائلیشن ہوگی، اور فریڈم آف سپیچ ایکسرسائز کرنے کا جو رائٹ ہے صحافیوں کا اس کو سپریس کرنے کی یہ ایک کوشش ہوگی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز، مثال کے طور پہ اگر یہ کچھ ہے، ابھی تو ہم ڈیبیٹ کریں گے نا، گورنمنٹ کے ایک اسپوکس پرسن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو یہ ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا واقعی یہ ایسے ہی ہے جو صحافیوں کو لگ رہا ہے۔ اگر تو یہ ایسے ہے تو پھر نقصان صرف صحافت کا یا صحافیوں کا نہیں ہے، نقصان پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ہے، کیونکہ یہ میڈیا صرف اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتا، یہ ہر اس پاکستانی کے لیے آواز اٹھاتا ہے جس کی آواز پہنچتی نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس تک یا دیگر اقتدار کے ایوانوں تک۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ محسن بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں انصار عباسی صاحب آپ سے، فرمائیے گا یہ جو ایک بل ہے جس کو اب قانون بنانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، کیا اعتراضات ہیں آپ کو اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کا انٹرو بھی سنا، آپ نے جو فری سپیچ کی بات کی وہ بھی میں نے بات سنی۔ میں نے ظاہر ہے جو ہماری میڈیا کے ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے ایک جو رسپانس آیا وہ بھی میں نے دیکھا، لیکن پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود بینگ اے میڈیا پریکٹیشنر، میں خود پاکستان کے میڈیا سے بالکل ڈسسیٹسفائیڈ ہوں۔ میں صرف ٹیلی ویژن چینلز کی بات نہیں کر رہا، میں ٹیلی ویژن چینلز کی بھی بات کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ ان دونوں۔ پرنٹ کے حالات تو ہمارے پھر بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ ایک ایڈیٹوریل چیک ہے، لیکن جس قسم کی مادر پدر آزادی جو ہمارا میڈیا انجوائے کر رہا ہے، جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور جس قسم کا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیں، کرپشن کے لگا دیں، رسپانسبل جرنلزم کے اوپر تو ان سین انویزیبل قدغنیں ہیں ہمارے اوپر۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو رسپانسبل جرنلزم ہے کہ آپ اس ایریا کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اس ایریا میں بات نہیں کر سکتے، مختلف قسم کی قانون کے ہوتے ہوئے بھی جو کہ قدغن نہیں ہونی چاہیے ہمارے اوپر قدغن ہے، ہمیں مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، ہمیں منور کیا جاتا ہے۔ لیکن اوور آل میڈیا کا جب اپنا رول آپ دیکھیں تو آپ جس کی پگڑی اچھالنا چاہیں اچھال دیں، مجھے کوئی ایک کیس بتا دیں جب کسی کو سزا ملی ہو، جس کو مرضی غدار آپ ڈکلیئر کروا دیں، ہم ڈکلیئر کرتے ہیں غدار ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کے، یوٹیوب چینلز تو 10 قدم آگے نکل گئے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ سو یہ جو چیز ہے نا، جو آپ نے ایک بات کی کہ وی نیڈ ٹو ریگولیٹ دا میڈیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کی، دیکھیں جب ہم خود اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، ہم ایڈیٹوریل چیک ہماری طرف سے نہیں ہوگا، تو میں آپ کو بتاؤں جس کو موقع ملے گا تو وہ اپنی مرضی کے کنٹرولز کرے گا میڈیا کے اوپر۔ مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کی کیا انٹینشن ہے، ہو سکتا ہے ان کی نہیں تو انصار عباسی صاحب آپ اس کے حق میں جو قانون پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے، میں آپ اس کی اس کے طرف حق میں اس کے خلاف ہیں؟ جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں تھوڑا سا مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں۔ دیکھیں، آپ اس میڈیا کے ذریعے آپ کسی کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیں، آپ گستاخی کے الزامات لگا دیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز کی بات کر رہا ہوں، اور پھر جو بےہودگی، بدتمیزی، یہ جو فحاشی اور عریانیت کی جس طرح لمٹس کراس کرتی ہیں، قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ فری سپیچ جو ہے نا، یہ انفیٹرڈ نہیں ہے کہ جی آپ جو دل میں آیا آپ کرتے جائیں۔ ہم پابند ہیں اس ملک کے آئین کے، ہم پابند ہیں اس ملک کے قانون کے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم ایک منٹ ارریسپانسبل میڈیا، مادر پدر آزاد میڈیا بہت آگے نکل گیا ہے، تو اس لیے اب اگر گورنمنٹ، دیکھیں اب گورنمنٹ کی ہو سکتا ہے کوئی ایل انٹینشن ہو، میں ویسے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس پروسیس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک ایسا لا بنوانا چاہیے جو لا ارریسپانسبل مادر پدر آزاد میڈیا کے اوپر چیک ہو، بیکاز ہم فیل ہو چکے ہیں، ہم میڈیا کے اپنے لوگ اپنے آپ کو یہ آپ کر لیں گے؟
آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے کہنے پہ جس طرح کا قانون آپ پاس کروانا چاہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ مادر پدر آزاد قسم کا کانٹینٹ میڈیا پہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن اور دوسری چیزیں آپ جو کہہ رہے ہیں، میری بات تو سن لیں نا انصار عباسی صاحب، میری بات سن لیں سر. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، ہم جو پروفیشنل جرنلزم کر رہے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو منوور کیا جاتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے قانون جو ہے اس میں یہ سختی نہ ہو، لیکن جو اخلاقی طور پہ لوگ لائن کراس کرتے ہیں ان کے حوالے سے قانون آنا چاہیے. تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی ایسے ہی قانون پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے تھرو پاس کروا لیں گے یا ان سے پاس کروا لیں گے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد صحافت، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کے اگینسٹ ہے، جو اس ملک کے آئین کے اگینسٹ ہے، جو ہماری اسلامک ویلیوز کے اگینسٹ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں پابند ہوں، آپ ہم سب پابند ہیں کہ ہم اس آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلیں. مجھے آپ ذرا پیمرا کا بتا دینا کہ پیمرا نے کتنے ایکشن لیے، اتنا کچھ لوگوں کے بارے میں، جھوٹے کرپشن کے کیسز، کرپشن کی کہانیاں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی. کوئی ایک کیس بتائیں جب کسی کو سزا ملی ہو. یہاں پہ لوگوں کے اوپر گستاخی کے، آپ نے زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہے؟ جی میں نے کہا سر آپ نے زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہے، بتائیے. جی الحمدللہ بڑے عرصے سے کر رہا ہوں میں. جی فرمائیے، پلیز کنٹینیو. میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ بڑے عرصے سے کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم چونکہ خود فیل ہوئے ہیں، ہم جرنلسٹ، ہماری جو ایسوسیشنز ہیں، بے شک وہ مالکان کی ایسوسیشن ہوں، ہم جرنلسٹ کے ایسوسیشنز ہوں، ہمیں جو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، جو ایڈیٹوریل چیک ہونا چاہیے، اس میں ہم ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اپنی مرضی کے مطابق. ہم فیل ہو گئے، ریگولیٹ کرنے گورنمنٹ جا کو رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. دیکھیں، ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے ریگولیٹ ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے میڈیا کو، ہمارے بے شک وہ ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا ہو، مطلب ٹیلی ویژن چینلز ہوں، یا یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر اور یہ جو یوٹیوب چینل کے اوپر جو کچھ دکھایا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بات چیت کر کے کوئی ایڈورس لا مت لے کے آئیں. اس قانون اور اس آئین کے مطابق آپ بہتری لے کے آئیں، تاکہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی کھلی چھٹی مادر پدر آزادی والی بات ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں. ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیجیے گا، گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا جی، یہ ڈاکٹر شہباز گل مجھے فرمائیے گا کہ انصار عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈورس لا نہ لے کر آئیں، جس طرح کا قانون ہم چاہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ لے کے آئیں. انصار عباسی صاحب بڑے ٹچی ہیں اس حوالے سے، وہ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی ٹویٹس میں بھی کہ یہ مادر پدر آزادی اخلاقی طور پہ جو ہے میڈیا کے اندر، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں، یہ اسی طرح لے کر آ رہے ہیں جس طرح سے انصار عباسی صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ مادر پدر آزاد لوگ جو سوشل میڈیا پر دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھر رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ریگولیٹ کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، یا پھر انصار عباسی صاحب کو بھی کرنا ہے، محسن بیگ صاحب کو بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، اور دیگر صحافی اینکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، ان کو بھی کرنا ہے ریگولیٹ آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے، انصار عباسی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں. دو باتیں بڑی کامن سینس کی ہیں. جب بھی کوئی بھی لا بنتا ہے تو اس کا کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس لا کی یوز کرنے والے کی انٹینٹ. ایک اچھا لا بھی استعمال ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، انصار عباسی صاحب کے گھر کے اندر بھی ہے، میرے گھر کے اندر بھی ہے، آپ کے بھی، اور جو آپ کے تیسرے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر پہ بھی ہے. ہم سارے اس کے ساتھ فروٹ کاٹتے ہیں اور سبزی کاٹتے ہیں، لیکن اسی سے پکڑ کے ہم کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں. قصور چھری کا نہیں ہے. اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر کے اندر چھری نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو فروٹس اور سبزیاں ایسی کھانی ہیں، کیونکہ چھری سے بندہ مر سکتا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر لاز ہیں. اگر تو یہ لا صرف پاکستان بنا رہا ہے تو پھر تو آپ یہ بات کہیے، کیا یو کے میں ایسے لاز نہیں ہیں؟ کیا یو ایس میں ایسے لاز نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں ہیں. آپ صرف یہ کہہ کے کہ میرے خیال میں ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. کوشش کریں دوبارہ ان سے رابطہ ہو. پوری دنیا میں وہ کہہ رہے تھے لاز ہیں. محسن بیگ صاحب اور عباسی صاحب بھی کافی آج تکلیف میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا تو مادر پدر آزاد ہے، اس کو اب آئی ڈونٹ نو عباسی صاحب کنٹرول کرنے کی بات کریں، ریگولیٹ کرنے کی بات کریں. بہرحال میں ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ریگولیٹ کرنے کی.
ریگولیٹ کرنے کی بات کریں. جی محسن بیگ صاحب. احسان صاحب میں نے گفتگو عباسی صاحب کی سنی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کنٹرول بھی ہونا چاہ رہے ہیں, ریگولیٹ بھی ہونا چاہ رہے ہیں, اور لیکن جو لا یہ گورنمنٹ نے سجیسٹ کیا ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اس سے میں بھی اس حق میں ہوں کہ مدر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے خلاف کوئی ایسی نیوز نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے لا موجود ہے, ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے, ہماری پریس کونسل موجود ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, کورٹوں میں فیصلے نہیں ہوتے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن لا موجود ہے. ہاں لا موجود اگر نہیں ہے تو وہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے, جہاں پہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی قسم کی نیوز اور گفتگو ہوتی ہے جو کہ کسی بھی شخص کی عزت اچھالنا یا اس کے خلاف یا جو لینگویج وہاں استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے ریگولیٹ ہونا اچھی بات ہے. جہاں تک بات ہے کہ جیسے وہ ابھی گورنمنٹ کے جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں لاز ہیں, یورپ کی امریکہ کی مثال دی, تو آپ ہماری جو گورنمنٹس ہیں یا جو ہمارا طرز حکومت ہے یا ہمارے لوگوں کی جو حکمرانوں کی جو عادات ہیں وہ اس طرح کی ہیں, اس طرح کا ویدر اس ملک میں ہے, اس طرح کی ایجوکیشن اس ملک میں ہے جو آپ وہاں کی مثالیں دیتے ہیں. یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس میں جو ترمیم ہماری باڈیز نے سجیسٹ کی ہے وہ نہیں کریں گے تو یہ لا پاس نہیں ہونا چاہیے. اور خان صاحب ہو یا کوئی بھی حکمران ہو, وہ آتا ہے وہ اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے. عباسی صاحب نے ٹھیک کہا, میں اتنے عرصے میں مجھے پتا ہے روز کیا پریشر آتا ہے, یہ نہ چلائیں وہ نہ چلائیں, اس کو وڈرا کر لیں. یہ چیک تو میڈیا کے اوپر بہت سی جگہ پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے اور ہر وقت آتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیگ صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, کیونکہ ہمارا آپ کا ساتھ پورے شو تک ہے, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں پلیز. یہ شہباز گل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. گل صاحب آپ فرما رہے تھے کہ چھری ہوتی ہے ہر گھر میں اور اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں. پلیز کنٹینیو ود یور آرگیومنٹ. جی بیرسٹر صاحب بات دیکھیے, یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کیسا ہے, اس کے ایڈوائزرز کیسے ہیں. فار ایگزامپل کیا ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہے ہماری پارٹی کے اندر کہ ہم نے اپنے کسی مخالف پہ بحث چوری کا پرچہ کروایا ہے, ہم نے اپنے کسی مخالف کو اندر رکھا ہے, ہم نے کسی جرنلسٹ کو اندر رکھا ہے اپنے لیے. اس پاکستان میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور سب کو پتا ہے اس بات کا. اس لیے یہ کہنا کہ لا نہیں ہونا چاہیے, کیا ہمارے ہاں پولیٹکس غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. لوگوں نے قرضے لے کے معاف کروائے, لوگوں نے کرپشن کی, لوگوں نے تباہی مچا دی پولیٹیشنز نے. کیا بیوروکریسی غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. بیوروکریٹس نے بھی انی ڈال کے رکھی. کیا صحافت غلط کام کے لیے استعمال نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. لوگوں نے اربوں روپے بنا لیے اس کام میں سے, اور اچھے صحافی نہیں ہیں کیا؟ بہت اچھے صحافی بھی ہیں. کیا لوگ لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے ہیں؟ بالکل. کیا لوگ لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتے؟ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں بالکل کرتے ہیں. کیا لوگ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے اپنے ایک بہت اچھے دوست ہیں, میرے ایک اپنے بڑے اچھے میڈیا میں دوست ہیں. ایک دن میڈیا پہ ان کا ٹیلی ویژن پہ میرے ساتھ آرگومنٹ ہو گیا, تو انہوں نے آرگومنٹ کے جواب میں مجھے کہا کہ آپ تو ایک ایسے انسان ہیں جن کے بارے میں فیصلہ آباد میں قصے مشہور ہیں کرپشن کے, آپ تو بڑے کرپٹ آدمی ہیں. اچھا اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ بھائی فیصلہ آباد میں نے ایف ایس سی کی تھی, اس کے بعد میں پڑھا, میری فیملی تو وہیں رہتی ہے ساری, لیکن میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ملک سے باہر آ گیا یا اسلام آباد آ گیا دوسری جگہ پہ. اب میں 16 سال کی عمر میں کرپشن کر رہا تھا. تو گل صاحب ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجتے نا آپ ان کو, دیکھیں آپ کی ڈیفیمیشن کی, انہوں نے آپ کو کرپٹ کہہ دیا, آپ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجتے. پورا کر لیں دیجیے گا, ڈیفیمیشن آرگومنٹ پورا کر. جی فرمائیے. جی ہم یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن نوٹس کا کچھ ہو, کوئی فائن. آپ ایک چینل غلط خبر چلاتا ہے, 5 لاکھ روپے سے فائن ہوتے ہیں, اسے 10 لاکھ روپے فائن ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر میں نے کسی بندے کے خلاف غلط خبر چلوانی ہے آپ سے میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کسی چینل سے, اور میں ایک مالدار آدمی ہوں, تو میں آپ کو پہلے ہی 1 کروڑ روپیہ دے دوں گا کہ بھائی یہ جھوٹی خبر چلا دے, جب آئے گا نا نوٹس تو 10 لاکھ دے دینا فائن. تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کے اندر لاز ہیں, اس پوری دنیا کے لاز کے طرح پاکستان کے اندر بھی لاز ہوں. اور ابھی بیگ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بیگ صاحب بھی تو میری موجودگی میں بیٹھے پرائم منسٹر کو بتایا کرتے تھے کہ صحافیوں کو ایسے کنٹرول کرنا ہے, آپ یہ کر دیں, آپ ایڈ دے دیں, اس طریقے سے ایڈ دیں گے تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا, صحافی وہ آپ کے خلاف پروگرام نہیں کریں گے. آپ اتنی ایڈ دے دیں, اتنی میری موجودگی میں بیگ صاحب بتاتے رہیں گے پرائم منسٹر کو, پوچھیں کیا یہ نہیں بتاتے رہے؟ بیگ صاحب کی بات کا جواب بیگ صاحب دیں گے, لیکن ایک منٹ گل صاحب,
یہ جو آپ نے کہا نا کہ بلیک میل جو لوگ کرتے ہیں اور پگڑی اچھالتے ہیں ان کا کچھ تو ہونا چاہیے، بالکل ان کا کچھ ہونا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ ہم یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن نوٹس جو بھیجا جائے اس کا کچھ ہو. پیمرا لاز کے مطابق میکسیمم جو فائن ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہو سکتا ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں، سن تو لینا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ تک فائن ہو سکے گا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تھرو. تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف 10 لاکھ تک ڈیفیمیشن پہ فائن، دس از رانگ. کروڑوں روپے کا ہرجانے کا دعویٰ ہو سکتا ہے اور سول کورٹ ڈیمیجز اناؤنس کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اور آپ کے پوتے کو مل ٹھیک ہی سکتا نہیں ہے کیا سر. جو آپ لوگ کہتے تھے آپ کے پوتے کو مل سکتا ہے کہتے نہیں، تو کیوں میرے پوتے کو مل سکتا نا سر؟ یہ تو آپ نے ٹھیک کرنا تھا، تو خان صاحب نے ٹھیک کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا عدالتیں ٹھیک کر دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بیرسٹر صاحب بات سادہ ہے، اتنے ہمیں جذباتی ہونے کی اس میں ضرورت نہیں. بات بڑی سادہ ہے. کیا کسی کو عقوبت خانے میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا کچھ آؤٹ آف لا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا کچھ آؤٹ آف نہیں گلا گھونٹا جا رہا ہے آزادی اظہار رائے کا؟ نہیں، بالکل نہیں گلا گھونٹا جا رہا ہے. گلا نہیں گھونٹا جا رہا ہے، رسپانسبل بنایا جا رہا ہے. موقع دینا، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی رسپانسبل بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ڈیفیم کرنا ہے تو اس کی آپ کو سزا ہونی ہے. اب جیسے جب ہم یہاں پر مادر پہ میں واپس آتا ہوں اور میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا سر کہ کیسے گلا گھوٹا جا رہا ہے. یو ہیو ٹو اسٹے ود می آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. محسن بیگ صاحب، آئی ایم سوری آئی ہیڈ ٹو کٹ یو. آپ پلیز کنٹینیو کیجیے اپنی گفتگو. میں صرف وہ گل صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی بیسیکلی جس میٹنگ کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا اور بہت سارے منسٹر ایڈوائزر حضرات موجود تھے. بیسیکلی اس میٹنگ میں جہاں پہ میرا اختلاف ہوا، اور میں آج اس میٹنگ کے بعد آج تک میں دوبارہ پی ایم سے نہیں ملا، وہ تھا جنگ اور ڈان کو، جو کیونکہ ان کا ایک سٹانس رہا کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف حق میں بھی آتی ہیں، اگینسٹ بھی آتی ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں تھے خاص کر جیو جنگ گروپ نے خاصا خان صاحب کے خلاف کام کیا، اور بیکاز نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے اس دن کہا کہ جی ان کے خلاف ایکشن لینا، ان کے ایڈ بند کرنے. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایڈ بند نہ کریں. نواز شریف صاحب نے میرے بھی ایڈ بند کیے رکھے 5 سال، کوئی فرق نہیں پڑا. نقصان ضرور ہوتا ہے، میڈیا ورکرز کا نقصان ہوتا ہے، آرگنائزیشن کا نقصان ہوتا ہے، تو آپ بے شک کم کر دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بیگ صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ذات کی حد تک ضرور بات کر لیں، لیکن کسی اور میڈیا چینل کا ذکر ہمارے پلیٹ فارم پہ نہ کریں، کیونکہ ہم کسی اور کو ریپرزینٹ کرتے نہیں ہیں. تو آپ کیونکہ آپ کی ذات کی حوالے سے انہوں نے جو بات کی، اپنی ذات کی حد تک آپ ضرور جواب دیں. دیکھیں وہ اس کے بعد منتر بھی ہوئے. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا نا کہ میں نے میڈیا، تحریک انصاف کا میڈیا 4-5 سال ہینڈل کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو بہت اچھے انداز میں ہینڈل کیا. میڈیا کو ہینڈل کیا جاتا ہے، کنٹرول نہیں کیا جاتا. آپ کے حق میں خبر آئے، لاز موجود ہیں، آپ اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے دنیا میں جس کو میڈیا کریٹیسائز جنرلی نہیں کرتا ہے اس کی پالیسیز پہ. آپ اگر اپنے کال آف فیل میں اتنا تضاد لے آئیں، آپ اپنی پالیسی سے پھر جائیں، آپ اپنے منشور پہ عمل نہ کریں، آپ اپنے وعدوں اور دعووں پہ عمل نہ کریں، تو کرٹیسزم بنتا ہے میڈیا میں. تو اس کو آپ یہ مت کریں کہ جی جس کے خلاف بات ہو. یہ بھی کہہ رہے تھے ہم نے کس کو جیل میں ڈالا، آپ نے کتنی دنیا کو جیل میں ڈالا، آپ نے رانا ثناء اللہ کو ہیروین میں جیل میں ڈال دیا. تو مقصد یہ ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے، اگر وہ میڈیا کی حد تک آپ کے خلاف کوئی بول رہا تو آپ کاؤنٹر آرگومنٹ سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف خبر آ گئی تو ہمارے 50 لاز ہیں. ہاں، اگر کورٹوں کا برا حال ہے، جوڈیشری ٹائملی فیصلے نہیں کرتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس جوڈیشری کی پاورز کو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے کے اس کو سپیڈی ٹرائل کرا دے، 20 دن میں فیصلہ، اور وہ فیصلہ وہ ممبر کریں گے جن کو گورنمنٹ اپائنٹ کرے گی، جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہاں، اگر لاز موجود ہیں اور جوڈیشری ڈیلے کرتی ہے تو وہ اور بات ہے، اس کو آپ بہتر کریں، نہ کہ آپ ایگزیکٹو کے آپ میں پاور دے کے اور اپنے اپوائنٹی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ان سے فیصلے دینے شروع کر دیں. اس پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا جی. گل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. گل صاحب، آپ کی اور میری یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اس قانون کے تحت کیا آزادی صحافت کا گلا گھٹ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ گلا گھوٹا نہیں جا رہا. اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ پلیز گو ایڈ. اس کے بعد میں آپ کو 2-4 پوائنٹس بتاتا ہوں جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے آزادی صحافت کا گلا گھٹ سکتا ہے.
دیکھیے میں دوبارہ بیرسٹر صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے ہاں پرابلم ہے میڈیا، ہماری جو پبلک اسپیس کے اندر کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں، کیا ہمارے ہاں یہ پرابلمز ہیں؟ بالکل ہیں، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا کہ ہماری یہ پرابلم ہے. اس سے نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے اور نہ میں کہہ سکتا ہوں. کیا پولیٹیشنز اس فریڈم کو مس یوز نہیں کرتے ہیں؟ کیا جرنلسٹ اس فریڈم کو روز دوسرے دن مس یوز نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کا کسی نے جواب دے کبھی تو ہونا ہے نا. سوسائٹیز ہوتی ہیں، قانون نہیں بنتے. ہر سوسائٹی میں چیزوں کے قانون نہیں بنتے. جب بنتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں لا نہیں تھا کسی زمانے میں کہ آپ نے بات سن لیجیے گا، لا نہیں تھا کہ شہر کے اندر آپ نے کیا سپیڈ رکھنی ہے، اور یا اگر تھا تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی. پھر اسلام آباد کے اندر ان کو پتا ہے، دونوں دوست اسلام آباد سے ہیں، کہ اسلام آباد کے اندر انہوں نے سٹی کے اندر جو سپیڈ تھی اس کو انفورس کیا تو لوگوں کو تکلیف ہوئی، تنگی ہوئی، فائن ہوئے. جو جلدی میں سپیڈنگ کر رہا تھا اس کو رک کے 15 منٹ چلان کروانا پڑا. لوگوں کو لگا کہ ان کا گلا گھٹ رہا ہے. بات یہ ہے کہ کیا حکومت کوئی غلط کام کر رہی ہے؟ حکومت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر کسی کو ڈیفیم کرنے کے اوپر اسٹرکٹ لاز موجود ہے، پاکستان کے بھی اندر آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ لاز ہونے چاہیے. اچھا، اب دوسری بات آپ بار بار کہہ رہے ہیں ممبر حکومت نے اپوائنٹ نہیں کرنے، ممبر حکومت نے اپوائنٹ نہیں کرنے، ممبر جو ہیں وہ اسٹرکچر پہ ہم آ جاتے ہیں. نوٹیفیکیشن تو آخر پہ حکومت ہی کرے گی نا. سن تو لیں گل صاحب، میری بھی بات سن لینا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا صحافت میں کوئی میل پریکٹسز نہیں بالکل ہوئی ہیں، کیا لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالی گئیں؟ بالکل اچھالی گئیں. کیا بلیک میلنگ نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. پالیٹکس میں بھی ہوئی ہے، صحافت میں بھی ہوئی ہے، وکالت میں بھی ہوئی ہے، دیگر پروفیشنز میں بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، جیسے یہ تو وہی آرگیومنٹ ہو گیا نا کہ کچھ دن پہلے لگاتار ہم نے دیکھا کہ واقعات آئے خواتین کے ساتھ جنسی تشدد اور ریپ کے، اور اس کے بعد ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل گیا یس آل مین. تو میں نے کہا کہ سب مرد برے نہیں ہوتے، جو برے ہیں ان کو برا کہیں اور ان کو سزا دیں. اسی طرح وہ صحافی، وہ جرنلسٹ، وہ بندہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے کیمپین کر رہا ہے کوئی ایسی جو کہ میلافائڈی ہے، اس کو تو آپ پکڑیں، اس کو سزا دیں. لیکن آپ یہ تو نہ کریں کہ تمام صحافیوں کے حوالے سے ایک ایسا ڈرکونین لا پرپوز کریں جس سے آزادی صحافت کو نقصان پہنچے. اس قانون میں کچھ ایسی باتیں ہیں سر، اگر آپ سن لیں. نمبر ایک، یہ قانون میں جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹیوز ایشو کرے گی اس اتھارٹی کو، یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، آن میٹرز آف پالیسی. اور وہ ڈائریکٹیوز بائنڈنگ ہوں گے اتھارٹی کے اوپر، یعنی کہ پالیسی پہ اتھارٹی کو آپ ڈائریکٹیوز دیں گے، حکومت دیں گے. اور اس کے بعد وہ اتھارٹی جس کے اوپر بائنڈنگ ہوں گے آپ کے ڈائریکٹیوز، وہ اتھارٹی ہمارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنائے گی فار پروگرامز اینڈ ایڈورٹیزمنٹس فار کمپلائنس. تو سر یو آر ٹرائنگ ٹو انڈائریکٹلی کنٹرول اس نا. کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ ہمیں ریگولیٹ کریں. ہم میں سے کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے، کوئی غلط بیانی کرتا ہے، کوئی فیک نیوز کرتا ہے، ڈیفیمیشن کے مطابق میں نے پہلے بھی کہا کروڑوں روپے کے ڈیمیجز ایوارڈ کر سکتی ہے عدالتیں. سر کیوں نہیں اس سسٹم کو صحیح کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی اتھارٹی کھڑی کر دیں جس سے سب صحافیوں کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دس از رانگ. آگے سر ایک اور بات، اس کے بعد میں آپ کو پورا موقع دوں گا. یہ اتھارٹی جو ہے اس قانون میں یہ بھی پروپوز کیا گیا کہ اٹ ول ہیو دی پاور ٹو پروہیبٹ اینی پرسن پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل میڈیا فرام پرنٹنگ، براڈ کاسٹنگ اور میکنگ اویلیبل آن لائن پروگرام وداؤٹ اے شو کاز نوٹس اینڈ افورڈنگ اپرچونٹی آف ہیئرنگ. یعنی کہ یہ اتھارٹی جو آپ بنانے جا رہے ہیں یہ کسی بھی پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل میڈیا والے کو وداؤٹ افورڈنگ این اپرچونٹی آف ہیئرنگ، بلائے بغیر، اس سے پوچھے بغیر، شو کاز نوٹس دیے بغیر کہہ دے گی کہ یہ چیز آپ آن ایئر نہیں بھیج سکتے، یہ ایئر نہیں ہو سکتی. سر تو یہ سر فریڈم آف پریس کے اوپر ایک اسالٹ ہے. دیکھیں پوری دنیا کی آپ بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں قانون ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اگر جب میل پریکٹس ہوتی ہے پھر قانون حرکت میں آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ میل پریکٹس کر سکتا ہے تو لہٰذا اس کو پہلے کنٹرول کر لو، ریگولیٹ کر لو. 25 کروڑ کا فائن آپ لوگوں نے تلوار سر پہ لٹکا دی ہے. لوگ پریشان ہیں سر، اور یہ پی ٹی آئی سے تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے. گل سر جی مجھے اجازت ہے جی بولنے کی. سر حکم. اچھا میرے صاحب دیکھیے 2 سے 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے سب سے پہلی اگزامپل دی، مجھے اب بولنے دیجیے گا کیونکہ میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے سنا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ خواتین کے خلاف پچھلے دنوں میں بہت سارے کرائم ہوئے.
بالکل وہ بہت ہی ایک گھٹیا سائڈ ہمیں نظر آئی ہماری سوسائٹی کی، جو نہیں ہونی چاہیے، اور صرف ہماری نہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں ایسی سائڈ، لیکن اللہ کرے کہ ان کے اوپر ہم قابو پا سکیں. لیکن کیا جب بچوں کے ساتھ ریپ ہوئے تو ہم نے دوبارہ سے لاز نہیں بنائے؟ اچھا کیا جب ٹیررزم ہوا تو ہم نے اینٹی ٹیررزم ایک اتھارٹی یا ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے نہیں بنایا؟ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انفارمیشن ہو گئی ہے تیز. پہلے انفارمیشن ہوتی تھی اخبارات کے تھرو. اخبارات کیا کرتی تھیں کہ اخبارات کے اندر ایک ایڈیٹر ہوتا تھا، ایک چیف ایڈیٹر ہوتا تھا، بڑے نپے تلے انصار عباسی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو پورا کانٹ چھانٹ کے اس چیز کو آگے بھیجتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بھئی یہ چھاپنی ہے کہ نہیں چھاپنی. اب آپ کے ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کسی مومنٹ بھی کر سکتا ہے. کوئی درمیان میں سینسر جو ہے وہ موجود نہیں. میں سینسر نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا، پازیٹیولی. جیسے انصار عباسی صاحب اپنے رپورٹر کی خبر کو اسے سینسر کہہ لیں، چیک کہہ لیں، آڈٹ کہہ لیں، جو بھی کہنا. یہ سوشل میڈیا پہ ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اب کچھ نہیں جی. دوسرے میں ٹی وی پروگرام پہ بھی ایسی آپ اور ہم جانتے ہیں، دونوں ہم کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا ٹیلی ویژن والوں کو کیا اینکر صاحب نے کیا پروگرام کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا. سن لے، میں نے بیرسٹر صاحب آپ سے آرگومنٹ نہیں کیا تھا جب آپ سے بات شروع کر دے، ایسے تو نہیں ہوتا. جی بیرسٹر صاحب میں نے آپ سے آرگومنٹ نہیں کیا تھا جب آپ بول رہے تھے. آپ مجھے موقع دیں. پہلے تو میری 10 بدس آپ غصہ نہیں کریں گے میرے آرگومنٹ پہ، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں. 10 بدس گزارش ہے کہ اس کی جو آج کے شو کی آپ کی جو آپ نے یہ بنایا ہوا ہے، آپ کا یہ جو پینل ہے، یہی غلط ہے. اس میں آپ تینوں جو ہیں وہ ایک سائڈ کے ہیں، میں ایک سائڈ کا ہوں. یہ 3 ورسز 1 کیسے جیتے گا دنیا میں؟ کون جیت سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی عالم برزخ سے ہی آئے گا. معذرت کے ساتھ ہم نے پی ایم ایل این والوں کو انوائٹ کیا تھا. پہلی بات سر میں ہونے کہنے لگا ہوں، معذرت کے ساتھ ہم نے پی ایم ایل این والوں کو انوائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں انہیں ایشو ہے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے. باقی آپ کی بات درست ہے کہ صحافی زیادہ. بیرسٹر صاحب میری بات سنیں، میں نے آپ کے کسی آرگومنٹ کو کراس ٹاک نہیں کیا تھا. جب آپ فون پہ ہوتے ہیں تو کراس، اگر تو آپ نے میری ہر بات کو کراس ٹاک کرنا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. میں آرگومنٹ نہیں کرتا، ناراضگی سے نہیں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. If you will jump in and destroy my argument تو ٹائم زیادہ لگے گا، میرا آرگومنٹ نہیں ہوگا. یا تو مجھے میرا آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں. اگر آپ کراس ٹاک کرنی ہے آپ نے تو مجھے کل اسٹوڈیو میں بلا لیں، میں وہاں آپ آمنے سامنے کرتے، فون پہ نہیں. میں نے آپ کو نہیں کیا تھا، آپ مجھے نہیں کیجیے. آپ دیکھیے آپ نے 2 منٹ اس میں ضائع کیے جو میں نے اپنا آرگومنٹ کر لینا. اب دوبارہ پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے گا، جو بھی مجھے وقت دینا آپ. دیکھیے پہلے تو اس کے اندر ایک ایسی خاتون اور مرد کو بیٹھا ہونا چاہیے جس کی پگڑی اچھلی ہوتی، جس کو تکلیف ہوتی، وہ آپ کو بتاتی کہ کیا مجھے وہ ملے وہاں سے جا کے ڈیمیجز کلیم میں نے جا کیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی ہونا چاہیے تھا جس پہ یہ کیس ہوا اور اس کو سزا ملی ہو تاکہ وہ بھی اپنے گریونسز دے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا ایک ریپرزینٹیو جو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. ابھی تو 3 ورسز 1 ہے. ایک تو میرا یہ آرگومنٹ ہے، آپ بعد میں جواب دے لیجیے گا اس پہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں. اب دوسری بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ خواتین پہ تو آپ نے لا بنا دیا، اس پر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لا نہ بنائیں. آج میرے پاس ایک ایپلیکیشن آئی ہے، آج کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ایک فیملی جن کی بچی کی نیکڈ پکچر جسوی وجہ سے ہے کسی کے پاس، اور وہ ان کو تھریٹ کر رہا ہے کہ میں نے میڈیا پہ ڈال دینی ہے. آپ نے ابھی ایک وکیلانہ بات کی کہ کرائم ہونے سے پہلے آپ کسی کو کیسے پکڑ سکتے ہیں. میں نے ان کی ہیلپ کی، ایک وکیل صاحب کو بیچ میں ڈالا، ایف آئی اے کو اپلیکیشن دی اور ایف آئی اے آپ انہیں پکڑنے لگا ہے کرائم ہونے سے پہلے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈالی نہیں ہے اس نے. نہیں کرائم ہو چکا ہے تھریٹ کیا. سر کرائم ہو چکا ہے، کرائم ہو چکا ہے. نہیں کرائم ہو چکا ہے سر. ایک سیکنڈ رکیے گا نا سر. پھر اس بچی کی برہنہ تصویر اس نے وائرل کرنے کی جو دھمکی دی ہے، کرائم ہو چکا ہے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر، کرائم ہو چکا ہے. آرگومنٹ کے بعد آپ کو مائک ملنا ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں بعد میں بھی کہ شہباز صاحب ٹائم ہو چکا ہے. آپ نے مجھے ضرور انٹرپٹ کرنا، مجھے آرگومنٹ پورا کر لینے دیں. آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ کو لاسٹ آرگومنٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہے تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ میری ساری باتوں کو بیس لیس کہہ دیں بعد میں. اچھا بات یہ ہے کہ ادھر بھی بہت سارے کرائم ہو چکے ہوتے ہیں. آپ آ جاتی ہے سٹوری آج 8 بجے دیکھیے. یہ اگر گورنمنٹ کو پتہ لگے گا آج 8 بجے کسی کی پگڑی اچھلنے لگی ہے تو گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے آپ سے کہ بھائی آپ کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ بات، ہمیں بتائیے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کر لیجئے ایئر. مجھے ایک بریک لینی ہے، گل صاحب اجازت دیجیے گا، وقت بڑا کم ہے میرے پاس وقت بڑا کم ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ کرائم سے پہلے، یہ کرائم سے پہلے ایف آئی آر نہیں ہوتی کوئی، یہ پڑھی لکھی قانونی بات ہے سر. وہ جب اس بندے نے ایک خاتون کی برہنہ تصویر کے حوالے سے تھریٹ کیا کہ میں اس کو وائرل کر دوں گا تو دیٹ از دی کمیشن آف این اوفینس. ہی از آلریڈی کمیٹڈ دی اوفینس اور ایف آئی آر اس پہ بنتی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ٹکر میں کہ آج یہ بات ہوگی اور وہ ٹکر پڑھ کے آپ پہلے ہی کہہ دیں گے کہ جی یہ شو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دس از
ड्रैकोनियन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी सर, फॉर गॉड सेक. पता नहीं शो में अभी क्या आना है क्या नहीं आना. एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस.